डॉक्टर खाका नजीब साहब, जब भी बात होती है कि कंसोलिडेशन बजट है स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, तो मुझे नहीं याद कि तारीख में कभी 5% का फिस्कल कंसोलिडेशन बजट हो। वो तो हमेशा हम कंसोलिडेटेड बजट की बात करते हैं 2.5-3% ग्रोथ की। तो क्या चाहती है हुकूमत? एक तरफ ये कहती है कि हमें स्लो डाउन भी करना है, इंपोर्ट्स अपने कम करने हैं, अखराजात कम करने हैं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ हम 5% की अचीव करके दिखाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? पहले तो ये समझेंगे ये देखो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है फॉर नेक्स्ट ईयर in an economy which is challenged on the external side, which is challenged on the energy side, which is challenged on the fiscal side, does not make sense. So जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि आप 5% की ग्रोथ बेशक चाहें कर लें। इसकी एक मिसाल ये देता हूं कि इस वक्त जो जीडीपी का तनासुब से 1.1% बनता है हमारा पीएसडीपी, अगर एक पीएसडीपी का रोल है, ये 4% हुआ करता था जब हम हाई ग्रोथ अचीव किया करते थे। मैं एक आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूं। सो ये इस वक्त इमटेरियल है। इस वक्त मटेरियल ये है कि पाकिस्तान अनस्केथ्ड गुजर जाए एक्सटर्नल सेक्टर डिफॉल्ट से, आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस चला जाए, इन्फ्लेशन को संभाल लिया जाए इन लो डबल डिजिट्स, और चौथी बात यह है कि कुछ ये दिखाई दे कि जो बोझ है वो वेल ऑफ पे गया है और फंडामेंटल चेंजेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि कैपिटल गेन्स टैक्स एक एस्टैब्लिश्ड टैक्स है पूरी दुनिया में। मैं जिस जगह से काम करके पाकिस्तान आया था उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बहुत से रीट्स और रियल एस्टेट का बहुत ज्यादा कारोबार होता है। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वेल्थ को टैक्स करना या ये डीम्ड को टैक्स करना, अगेन डोंट कॉम्प्लिकेट द इश्यूज विच आर वेरी सिंपल। एंड उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूं तो उसका कैपिटल गेन्स मुझे आता है और वो मेरे मार्जिनल इनकम टैक्स रेट पे, यानी कि मेरा अगर रेट 20% है तो मैं उस साल के हिसाब से 20% कैपिटल गेन्स पे करूंगा। इट इज दैट सिंपल। जैसे कि डॉक्टर वकार साहब कह रहे थे कि मेरी एक इनकम आई है उसको जरूर टैक्स करें, पर ऐसे लोग जिनके पास ये प्रॉपर्टियां पड़ी हैं उनसे जाके ये पैसे मांगना अगेन एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। फिर आप ये देखें कि ये चीजों को हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, ना कि हम इनको और कॉम्प्लिकेट करें। आपने जो काम करने वाले थे वो तो किए नहीं। फिर मेरे जो नेशनल सेविंग्स में पैसे पड़े हैं उस पे जो मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं अपनी मिसाल इसलिए देता चला जा रहा हूं कि चीजें आसान हो, उस पे तो मैं दे रहा हूं सिर्फ 10% टैक्स। और जो मेरी इनकम है, चूंकि मैं जब सरकार के साथ पाकिस्तान में काम करता था तो मैं एक हाई पेड प्रोफेशनल था, तो वो उस पे मेरा टैक्स बनता था 22%। तो यहां भी आपने मुझे 12% की छूट दी हुई है। आप ये इनकम्स को ही कंसोलिडेट कर लें। ये तो मैंने 2 मिसालें अब फंडामेंटल आपके सामने रखी हैं कि उस पे ये मेरे लिहाज से बहुत एफर्ट किया जा सकता था। अब आप आइए कि क्या ये बजट मुझे इन्फ्लेशन पे पूरा उतरता है? इन्फ्लेशन के लिहाज से टू कीप इट इन लो सिंगल डिजिट्स मुझे क्या करना चाहिए था? जैसे कि वजीर खजाना ने कहा कि हम बताएंगे कि गैस की कीमत कितनी बढ़ेगी, तो मैं फिर बजट के बाद ही तायुन कर पाऊंगा कि जो 45% ओगरा ने मुझे कहा है एज अ पॉलिसी मेकर कि हम उसको चेंज करें। जब वो चेंज होगी तो हम ये 11.5 के फिगर को क्लैरिफाई कर सकेंगे, क्योंकि हम करते ये हैं कि जब हम ये 45 नहीं बढ़ाते ना, तो जिस सर्कुलर डेट का वो जिक्र कर रहे हैं 1400 अरब, वो वहां पे क्रिएट हो रहा होता है। तो वो उन्होंने नहीं बताया, तो मैं तो तायुन ही नहीं कर सकता अपने इकोनॉमिक मॉडल में, वो फिगर ही नहीं डाल सकता कि मैं आंसर निकाल सकूं। सो आई कैन गो ऑन, बट इफ यू वांट, व्हेनेवर यू वांट, मैं आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, जरा बताइएगा कि एक जो मसला अभी खाका नजीब साहब भी बता रहे हैं वो एक्सटर्नल अकाउंट का है हमारे। अब इस साल हमें पता है कि $16.5 बिलियन तक का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इस बजट में मुझे नहीं नजर आया कि तकरीर में इन्होंने जिक्र किया हो कि करंट अकाउंट कितना होगा खसारा, लेकिन इन्होंने ये जरूर बताया कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका $35 बिलियन का होगा, और अगर रेमिटेंसेज 31-32 बिलियन की होती है तो तकरीबन $3-4 बिलियन का टारगेट है करंट अकाउंट डेफिसिट का। क्या ये अचीवेबल है? और साथ में इस वक्त ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो कि 14% के आसपास है, इसमें अभी नेपरा ने कीमतें बढ़ाई हैं, ओगरा ने गैस के टैरिफ बढ़ाए हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका शामिल होना बाकी है। तो क्या अगले साल अफराते ज़र 11.5% रहेगी या महंगाई इससे ज्यादा होगी? बिल्कुल शहजाद, देखें ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन है
وہ 11% سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو انرجی کاسٹس ہیں، انرجی سبسڈیز ہیں، پیٹرولیم سبسڈیز ہیں، ان کو ابھی پاس آن کیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے فرسٹ راؤنڈ امپیکٹ آتا ہے امیڈیٹلی 1 مہینے 1.5 مہینے میں، سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ آتا ہے آپ کو 3-4 مہینے 5 مہینے، اور وہ کنٹینیو کرتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو اگلے سال کی انفلیشن ہے وہ 13 سے 14% سے کم ہونے کی توقع نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس آپ کے جو گلوبل کموڈٹی سپر سائیکل ہے وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو، جس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آئل نیچے آئے گا. اور آئل نیچے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو انٹرسٹ ریٹس بڑھائے جاتے ہیں، ٹائٹننگ کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ٹائٹننگ شروع ہو چکی ہے اور پچھلے 1.5-2 مہینے سے چل رہی ہے. یہ ایونچولی ٹرانسلیٹ کرے گا ڈیمانڈ کی کمپریشن کو، اور پھر وہ ایونچولی آپ کے آئل پرائسز کو بھی نیچے کرے گا اور فوڈ پرائسز کو بھی آہستہ آہستہ نیچے لے کے آئے گا. نمبر 1. سیکنڈلی آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کتنا ہو سکتا ہے، لگتا یہ ہے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو فور کاسٹ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ 2% آف جی ڈی پی ہوگا. 2% آف جی ڈی پی جو ہے وہ مینیجیبل ہے، بٹ اس کا ایبسولوٹ اماؤنٹ کافی بڑا ہے، یعنی کہ $8 بلین ہو سکتا ہے تقریباً نیکسٹ ایئر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 5 سے 8% آپ کا امپورٹ میں ڈکلائن آئے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنے ہی اماؤنٹ سے بڑھ جائے، یعنی کہ 10 سے 12% بڑھ جائے. تو آپ کے پاس جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً کوئی 38-39 ارب ڈالر کے پاس ہوگا. آپ اس میں 30 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز شامل کر دیں تو تقریباً جو ہے آپ کے پاس جو ڈیفیسٹ آ سکتا ہے وہ 7 سے 8 ارب ڈالر کا آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50% یا 48% جو آپ کا ٹیکس ڈرائیو ہوتا ہے امپورٹ سے، اس میں ڈکلائن آنے کی توقع ہے. اگر اس میں ڈکلائن آتا ہے تو آپ کی ریسورس پوری نہیں ہوگی، اگر ریسورس پوری نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈیٹ لینا پڑے گا، ڈیٹ انفلیشنری ہوگا. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں شہزاد، وہ ابھی ہائی لائٹ نہیں ہوئی بھی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 8.6% آف جی ڈی پی اس سال کا فسکل ڈیفیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ 4 پوائنٹ سمتھنگ ابھی تک آ چکا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ پھر سے ایک مرتبہ پھر جو یہ سرکولر ڈیٹ ہے اس کی ایک لمبی پیمنٹ کر سکتی ہے ان گو، یعنی کہ اگلے اسی مہینے کے اینڈ میں مڈ میں شاید کر دے گی. آپ کو یاد ہوگا اسی گورنمنٹ میں 2013 میں بھی یہ کیا تھا کہ فسکل ڈیفیسٹ میں ایک لمبی پیمنٹ کی تھی سرکولر ڈیٹ کی، اور ون ان گو جو ہے سرکولر ڈیٹ نیا مالی سال ہونے سے شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کر دی تھی. جی مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی اگر 4% کا آپ کا ڈیفیسٹ ہے ابھی 9 مہینے کا، 4.3 سمتھنگ ہے، تو وہ 8.96 پہ ایسے نہیں چلا جائے، 8.6 پہ ایسے نہیں چلا جائے گا. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو انرجی کی سبسڈیز کو انوائنڈ کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے ہو سکتا ہے ایک لمبی پیمنٹ جو ہے سرکولر ڈیٹ کی ہو، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ایک مرتبہ 1 سینٹ پر آل یہ ڈیفیسٹ آ جائے گا، اور پھر اگلا سال آپ کا جو ہے وہ فریش اسٹارٹ ہوگا. صحیح. اور اگلے سال کا جو ہدف ہے فسکل ڈیفیسٹ کا وہ 4.9% کا رکھا گیا ہے. زکریا صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ پچھلے سال جب بجٹ آیا تھا تو اس وقت کی جو معاشی ٹیم تھی وہ کہہ رہی تھی لوٹ سیل بجٹ ہے یہ. اس مرتبہ کیا رسپانس ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کا اور انڈسٹری کا اوور آل، کہ کیسا بجٹ ہے گروتھ کے لحاظ سے؟ نہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس سے اچھا بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹس ہے اور ریٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، یہ آئی دنیا میں کیوں ہے؟ یہ کووڈ کے 2 سال گزر گئے، اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا. آج یوکرین کا اور رشیا کا جو جھگڑا ہے اس کی وجہ سے آئل کے پرائزز بڑھ گئے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ آئل آپ کو مفت مل رہا تھا، آپ کے پاس برتن نہیں تھا رکھنے کے لیے. تو یہ آپ نہیں سمجھے کہ آئل کے پرائزز اگر 140 بھی چلے گئے تھے ایک زمانے میں، اور یہ پھر واپس آئیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. اب ایشو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ براڈ بیسنگ کریں. براڈ بیسنگ یہ ہماری اپنی چوائس تھی اور ہم نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ براڈ بیسنگ کریں، اور براڈ بیسنگ کا طریقہ جو ہے وہ فکس ٹیکس پر بھی ہم نے دیا تھا. اب انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ الیکٹرک کے بل کے ساتھ وہ 3,000 سے 10,000 کا ٹیکس لیں گے دکانداروں سے اور ان سے. تو اس سے کم از کم آپ کا یہ آپ کی لسٹ میں آ جائیں گے ٹیکس پیئر کی. آپ نے ٹیکس پیئر بڑھانا ہے، انہی ٹیکس پیئر کو نہیں مارنا ہے جو آلریڈی لسٹڈ ہیں، جس کی شکایت ہمیشہ رہی ہے. دوسرا پی ایس پی ٹی کا جو معاملہ ہے، انہوں نے دیکھے 800 رکھے ہیں. میرا خیال ہے بعض اوقات آگے جا کے یہ کچھ کٹوتی بھی اس میں کر دیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں کٹوتی نہ کریں بلکہ اس میں بڑھائیں، کیونکہ ہم نے آگے اس میں پروگریس کرنی ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایگریکلچر کے لیے 21 بلین رکھے ہیں. میرا خیال ہے اس کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں انفلیشن جو کنزیومر گڈس میں ہوتا ہے، وہ بیچ کا جو بندہ ہے
یعنی ایک کسان سے لے کر مارکیٹ تک آنے میں جتنے پیسے بڑھ جاتے ہیں، کبھی اس کو آپ غور کریں اور آپ کبھی دیہات میں جا کے اس کی پرائس پوچھیں اور شہر میں پوچھیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر کسان تک گورنمنٹ کی اپروچ ہو جائے اور گورنمنٹ اس کو فائنانس کرے اور بیچ کے آدمی کو مائنس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پرسنٹیج انفلیشن اس میں بھی کم ہو سکتا ہے۔ اب رہ گئی بات جو ہے وہ پراپرٹی کی بات ہے۔ پراپرٹی کی بات جہاں تک اگر انیوزل چیز پڑی ہے کسی کے پاس، وہ میرے ایک سینئر ایف بی آر کے پرانے افسر یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ریٹائر آدمی کے پاس اور ایک پینشن والے کے پاس ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے، بھائی اس کے ضرورت کیا ہے؟ اس کو اس عمر میں ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے، اس کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا کہاں سے آئی ہے، تو ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے مینس ہی از اے ریچ مین۔ تو اگر 10 پراپرٹی ہے تو ایک پراپرٹی بیچ کے پیسے دے دے، ہم بھی تو آخر دیں گے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ کہنا کہ جو ریٹائر ہو گیا ہے اس کے بعد بہت پیسے ہیں اس نے کچھ نہیں دینا، تو یہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی اس وقت قربانی کا وقت ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ملک کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس وقت پیٹرولیم پرابلم ہے، اور یہ دنیا میں ہے۔ ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے، اس لیے ہم مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس گئے اور آئی ایم ایف کی ٹرم ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے۔ باقی جو گورنمنٹ نے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے اس طبقے کو جو پے نہیں کر سکتا، اس پہ ابھی بات ہوگی، اور ابھی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے یہ بات کر آپ یہ بجٹ آ جائے تو پھر بیٹھ کے کچھ انوملیز سولو کریں گے۔ تو ان میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سی باتیں ہونی ہیں، اور انیشیل ڈپریسیشن کا بھی انہوں نے کافی معاملہ ٹھیک کر دیا ہے کہ 100% کر دیا ہے، 50 سے 100% بہت بڑا انسینٹیو ہے، یہ بڑا انسینٹیو ہے۔